अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, प्रोग्राम में हम आज जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें बात करेंगे यहाँ बरतानिया की, और बरतानिया के हवाले से ये है कि जो अगला माह है यानी कि मार्च, उसमें यहाँ पे सेंसस या मरदमशुमारी होने जा रही है। बरतानिया में ये अमल हर 10 साल बाद दोहराया जाता है। इसमें बरतानिया में रहने वाले जो अफराद हैं उनकी गिनती भी की जाती है। यहाँ पे जो घराने हैं उस हवाले से मालूमात भी इकट्ठी की जाती है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में और जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद क्या जो है इसमें इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, किस किस्म का डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है और कितना ज़रूरी है इस पूरे अमल में हिस्सा लेना। इस हवाले से मेरी बहुत खुशकिस्मती, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियोज़ में जहांज़ेब खान। जहांज़ेब सेंसस इंगेजमेंट मैनेजर हैं। इस हवाले से इनसे हम बात करेंगे, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के साथ मुंसलिक हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब, हम हमारे साथ मौजूद हैं। साथ सैयद मुश्तबा साहब भी मौजूद हैं स्काइप पे, हमारे पैनल का बाकायदा हिस्सा होते हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आपको भी वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आप भी मौजूद हैं। तो जहांज़ेब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने जो टाइम में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, और ताकि यहाँ पे हम आवाम को इस हवाले से आगाही दे सकें, उन तक उन पूरा जो प्रोसेस है उस हवाले से उसकी एक तस्वीर उनके सामने रख सकें। तो सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो मार्च में हो रही है मरदमशुमारी, क्या है इसमें और ख़ास तौर पे आपका रोल इसमें क्या है? जी, ये मार्च 21 और मार्च 2021 में सेंसस डे है। ये एवरी 10 ईयर्स एक लेटर जाता है टू एवरी हाउस होल्ड, तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने लोग रहते हैं, आपका क्या स्टेटस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली गैदर करके फिर वो एनालाइज करते हैं, जिससे वो फंडिंग एलोकेट कर सके टू लोकल काउंसिल्स और गवर्नमेंट फंडिंग। तो ये हर 10 साल होता है, और दिस ईयर ये डिजिटल फर्स्ट सेंसस है, पहली दफ़ा डिजिटल सेंसस होगा। सही। और आपका रोल इसमें क्या है? जैसे जो इंगेजमेंट मैनेजर्स हैं हुकूमत ने बनाए, वो उनका रोल क्या है, वो किस तरह से इसमें हिस्सा ले रहे हैं? तो मेरा रोल एज ए सेंसस इंगेजमेंट मैनेजर ये है कि कम्युनिटीज़ के साथ काम करना, उनसे अंडरस्टैंड करना कि क्या इम्प्लिकेशंस है, और उनको सपोर्ट देना कि सेंसस अपना फॉर्म किस तरह वो फिल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैयद मुश्तबा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी इसमें शरीक करते हैं। मुश्तबा साहब, थैंक यू वेरी मच, आप भी हमारे साथ शरीक हैं। मुश्तबा साहब, यकीनी तौर पे किसी भी सोसाइटी का डाटा इकट्ठा करने के लिए और ख़ास तौर पे देखने के लिए कि वो सोसाइटी किन मुख्तलिफ़ अफराद के मजमूए का नाम है, उसमें कौन से अफराद उसमें मौजूद हैं, कितने अफराद मौजूद हैं, तो आप बताइएगा ये प्रोसेस पूरा कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने कहा कि किसी कम्युनिटी की तादाद को जानना और लोगों की पॉपुलेशन के बारे में जानना, सेंसस का मकसद सिर्फ यही नहीं है, लेकिन सेंसस का सबसे जो बड़ा मकसद है वो वसाइल की तकसीम है। आपके पास जो डेटा इकट्ठा होता है आबादियों के हिसाब से, शहरों के हिसाब से, काउंसिलों के हिसाब से, उसके मुताबिक फिर वसाइल जो है उनकी तकसीम की जाती है। अगर आप इसमें जो है अपनी इंफॉर्मेशन ना दें या किसी वजह से अगर चाहिए किसी वजह से कोई उसको कंसील करे, तो उसके नतीजे में हुकूमतों के पास गलत अदाद शुमार जमा हो जाते हैं, और इसके नतीजे में जो तकसीम होती है वसाइल की, रिसोर्सेज की, फैसिलिटीज़ की और बाकी दूसरी सहूलियात की, वो सही नहीं रहती। आपके नज़दीक दुनिया भर में इसकी मिसाल मौजूद है। आपने कराची शहर के बारे में सुना होगा, 3.5 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ शो की, इसके नतीजे में कराची का क्या हाल हो रहा है। ये इसी वजह से है कि आपके पास हुकूमतों के पास और जो पॉलिसी साज इदारे होते हैं, जो इंतजामिया होती है, उनके पास सही आदाद शुमार नहीं होते। ये चीज़ लोगों को भी समझनी चाहिए, जिनके पास फॉर्म आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, कि उनको एक्टिवली उसमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बुनियादी तौर पे वो हुकूमतों को गुमराह करेंगे, जिसके नतीजे में जिसके जो मनफी असरात है वो उन्हीं की ज़िंदगी ऊपर मुरतब होंगे। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये कम्युनिटी में ये अवेयरनेस होनी चाहिए। और जैसे कि जहांज़ेब साहब ने बताया कि उनका काम ये है कि कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कम्युनिटीज़ को इंगेज करना, और उनको इस चीज़, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटीज़ को, जो एशियन कम्युनिटीज़ हैं और हमारी इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो अक्सर इन चीज़ों के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि अभी डेटा शेयरिंग के बारे में बात हो रही है, चीज़ें क्लियर नहीं होती या समझ नहीं पाते। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि डेटा शेयरिंग के किस
کے خدشات لاحق ہے اور کس قسم کی چیزیں صرف کانسپیریسی تھیوری ہے. اس کے نتیجے میں لوگ انکریج ہوں گے کہ وہ اپنی معلومات جو ہے وہ جو پہلی فرصت میں حکومتوں کو دیں اور اپنی اس سارے عمل کا حصہ بنے. اس کا حصہ بنے. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے مصطفیٰ صاحب. اسی حوالے سے جہاں زیب سے دوبارہ پوچھتے ہیں. اچھا, انہوں نے بھی ذکر کیا پرائیویسی کے حوالے سے, اور یقینی طور پہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہر کسی کو, ہر فرد کو اس حوالے سے وہ آگاہ بھی ہوتا ہے, اور اس حوالے سے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا ڈیٹا کس طرح سے شیئر ہوگا, کس کے ساتھ شیئر ہوگا, کہیں کسی غلط مقصد کے لیے تو استعمال نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے بتائیے گا, یہ جو ایک بہت بڑا کنسرن پرائیویسی کے حوالے سے اور خاص طور پہ پرسنل پرائیویسی, اس کو کس طرح سے انٹیکٹ کیا جا رہا ہے؟ جی, آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس کا ویری کلیئر میسج ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ ہر ایک کا سیکیور ہے. GDPR اسٹینڈرڈ ڈیٹا ہے along with the best banks in the country. تو ان کے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پرسنل انفارمیشن پہ لیک نہیں ہوگا. بیفور پبلشنگ اینی ڈیٹا وہ ڈیٹا سیکیور رہے گا, اور یہ 100 سال کے لیے ڈیٹا سیکیور رہے گا. تو اس سال 1921 کا پرسنل ڈیٹا ریلیز ہو رہا ہے, تو یعنی کہ 100 سال پہلے کا. 100 سال پہلے کا. اچھا. جی, تو یہ ڈیٹا 100 سال بعد ایز پرسنل لیول پہ ریلیز ہوگا, بٹ یہ سیکیور رہتا ہے. یہ 100 سال, تو اس کا یعنی کہ حکومت اور خاص طور پہ جو ONS ہے وہ اس کو انشور کرتی ہے اور لوگوں کو یقین دلاتی ہے کہ کسی بھی قسم میں. اچھا, جہاں سے یہ بتائیے گا کہ جو ڈیٹا ہے وہ کس قسم کا ڈیٹا, کیا صرف بس یہ کہ جی آپ کے گھر میں کتنے فرد ہیں یہی ڈیٹا جو ہے معلوم کیا جاتا ہے, یا کس قسم کے تھوڑے سے لائف اسٹائل کویشچنز بھی ہوتے ہیں کہ ان ٹرمز آف اگر بچے ہیں تو اسکول جاتے ہیں, کیا ایج ہے بچوں کی, تو اگر آپ کی ایج ہے تو آپ کی آکوپیشنز کیا ہے, تو اس سے وہ جب پلاننگ کرتے ہیں ان سوشل سروسز, ہاسپٹل, اسکولنگ, GP سرجریز, یہ پھر ان کو انفارم ڈیسیجنز کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بتائیے گا تھوڑا سا مزید کہ کس, یہ جو ڈیٹا آپ نے بتایا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان تمام سروسز کو ان کے لیے جب انہوں نے کوئی کسی بھی حوالے سے ایک آپ نے اسٹیپ اٹھانا ہے, تو وہ ڈیٹا جب سامنے ہوگا کسی بھی جگہ کا, تو کیا یہ صرف ملکی سطح کا ڈیٹا ان کے پاس ہوگا, یا جو لوکل کونسلز ہیں وہاں پر بھی, چونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک ملک کا ڈیٹا تو آ گیا کہ اتنے کروڑ افراد یہاں پہ رہتے ہیں, لیکن کس حصے میں کتنے لوگ اور کتنی کمیونٹی سے منسلک یا کون سی زبان بولنے والے افراد, کیا یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے؟ آپ کی ایتھنک بیک گراؤنڈ بھی اس میں ہوتا ہے, کتنے کاؤنسل میں کتنے لوگ رہتے ہیں, یہ سارا ان کے پاس ڈیٹا کلیکٹیولی ہوتا ہے. مگر یہ ڈیٹا کبھی بھی انٹرنل ڈپارٹمنٹس میں شیئر نہیں ہوتا. یہ آپ کا ڈیٹا ہمیشہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے. اس میں جب کاؤنسلس کو فنڈنگ ملتی ہے تو ان کو پلان کرنا پڑتا ہے کہ فائر اسٹیشن کو کتنا فنڈنگ دینی ہے, ہمارے پاس فائر اسٹیشن کم تو نہیں ہے, پاپولیشن یہاں پہ ریپڈلی گروتھ تو نہیں ہوگی, اس حساب سے یہ ڈیٹا ہر 10 سال ہوتا ہے. اور پچھلا جو سینسس تھا وہ 2011 میں تھا, تو جو ہماری فگرز ہیں وہ بہت ہی پرانی ہو گئی ہیں, تو اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ یہ سینسس ہو. یقینی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہی لوگوں کو اس بارے میں کہیں گے بھی, ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اس میں حصہ لینا یقینی طور پہ بہت ضروری ہے. اچھا, سید مصطفیٰ صاحب آپ غالباً کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ضرور. تھا کہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ شاید آخری سینسس ہو جو کہ ٹریڈیشنل اسٹائل پہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد حکومت کوئی اور طریقہ کار جو ہے جو اینول بیس پہ جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہ کس طریقے سے کریں گے اگر یہ سینسس نہیں ہوگا ہر 10 سال کے بعد, جو کہ ایک ٹریڈیشنل پریکٹس ہے, تو اس کو پھر کس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے؟ ONS کا کلیئر میسج ہے کہ سینسس اس سال ہو رہا ہے, اور کوئی انڈیکیشن ONS کی طرف سے نہیں ہے کہ اگلے بعد میں 10 سال بعد سینسس نہیں ہوگا. یہ جو بھی ہے یہ رومرز ہیں. ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے, پچھلے 10 سال کے بعد اب جو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, اور یہ ڈیجیٹل فرسٹ ہے. پرہیپس یہ اتنا آسان شاید ہو فل کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کے ہم ایگزیکٹلی سیم میتھڈ اگلے 10 سال بھی اپلائی کریں گے, مگر یہ ٹوٹل رومر ہے. ONS کا اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. جی, اور مصطفیٰ صاحب ہو سکتا ہے اگر جیسے جہاں زیب نے کہا کہ آسان پروسیس ہے اور غالباً 20-25 منٹ میں یہ سارا کمپائل بھی کر لیا جاتا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا پھر, کیونکہ 10 سال بعد کروانے کا جو, کیونکہ 1801 میں غالباً سب سے پہلے ہوا تھا سینسس, تو سید مصطفیٰ صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ 10 سال بعد کروانے کا یہی مقصد تھا کہ چونکہ بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے, پورے ملک میں اکٹھا کرنا ہوتا ہے, لیکن اب جب اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا تو کیا ریگولر سینسس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ جو میں نے یہ سوال کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ یہ خاص BBC کی رپورٹ تھی کہ آپ کا جو ہے کریڈیبل نشریاتی ادارہ جس نے یہ
آج سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے یہ خبر دی تھی. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو ساری پریکٹس کی گئی، یہ جو 2014 میں ساری ریکمنڈیشنز آئی، اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ یہ جو ہر 10 سال کے بعد جو پریکٹس ہوتی ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے کہ حکومت کے لیے وہ ایکسپینس اور اس میں ساری پریکٹس کو جاری رکھنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے کافی دیر. یہی وجہ ہے کہ 2011 میں جو سینسس ہوا تھا اس کے بعد باقاعدہ ایک مجھے نام یاد ہے بیانڈ الیکشن 2011 سم تھنگ کو اس طرح کی آرگنائزیشن اسٹیبلش بھی کی تھی، جس میں آفس آف نیشنل جازم صاحب کا ادارہ بھی اس کا حصہ تھا، جس میں یہ ریکمنڈیشنز تھی میرے غالباً کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جو ایکسپینسو پریکٹس ہے اس کو تھوڑا سا محدود کیا جائے یا کم کیا جائے اور کوئی اس کا آلٹرنیٹیو میتھڈ اڈاپٹ کیا جائے جس کے نتیجے میں یہ ایکسپینس بچایا جا سکے. تو میں اسی حوالے سے یہ بات کر رہا تھا. اور آلٹرنیٹیو میتھڈ ہے وہ چونکہ اور یہی ایک کنسرن بھی تھا ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے لوگوں میں کہ چونکہ اس کے نتیجے میں جو ریگولر اپڈیٹس کریں گے وہ ڈپارٹمنٹل شیئرنگ کے نتیجے میں سامنے آئے گا. تو یہی کنسرن تھا لوگوں کا، اسی وجہ سے میں نے یہ سوال اٹھایا. جی تھینک یو ویری مچ سید مصباح صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقینی طور پہ ہم بات کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے. جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ برطانیہ میں جو مارچ میں سینسز ہونے جا رہا ہے، سینسز یا مردم شماری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کتنا ضروری ہے یہ تمام پروسیس، اس میں حصہ لینا کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں یہ بات کر رہے ہیں. اور یقینی طور پہ ہم آپ کو نہ صرف آگاہی دے رہے ہیں بلکہ آپ کو انکریج بھی کریں گے کہ آپ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں اور جو آپ کے ساتھ منسلک افراد ہیں ان کو بھی یہ ترغیب دلائیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور وجہ کیا ہے وہ یقینی طور پہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر بھی رہے ہیں، کیونکہ کہ یہ صرف لوگوں کی تعداد معلوم کرنے کا ایک فارمولہ نہیں ہے یا یہ پریکٹس نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد پہ حکومتوں نے، چاہے وہ لوکل سطح کی حکومت ہو یا نیشنل سطح کی حکومت ہو، اس نے مختلف فیصلے لینے ہوتے ہیں لوگوں کی بہبود کے حوالے سے، لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے. تو اس حوالے سے ابھی گفتگو ہماری جاری ہے. پروگرام کا یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم اسی حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے. جہاں سے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، کب تک جو ریزلٹس ہیں وہ کمپائل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے سامنے کس فارم میں آتے ہیں؟ جو ریزلٹس ہیں وہ اگلے سال سمر میں ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو پھر ایک بگ ایونٹ ہوگا ٹیلی ویژن ایونٹ پہ، اس میں جو مین جو رو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو سلولی یہ ڈیٹا انفولڈ ہوگا اور یہ ریلیز ہوگا. تو یعنی کہ یہ تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے اس کو کمپائل ہونے میں پورے ڈیٹا کو. جی اچھا، کچھ گزشتہ جو سینسز آپ نے بتایا 2011 میں ہوا تھا، اس حوالے سے اگر کچھ ڈیٹا ہو آپ کے پاس یا کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس جو اس کے نتیجے میں سامنے آئے اور اب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. فار ایگزامپل 1.2 ملین پاکستانی پیپل ریکارڈ ہوئے تھے 2011 سینسس میں. تو ون آف دا انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ پاکستانی کمیونٹی یہ ہے کہ موسٹلی جو ان کی آکوپیشن ہوتی ہے، یس وہ مینیجریل پوزیشن ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، پر میجورٹی وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، وہ ود ان فیملی بزنس میں کام کرتے ہیں. اور گوئنگ فارورڈ اس سینسس کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ پرسنٹیج سلائٹلی چینج ہوگی کہ مور پاکستانی مینیجر پوزیشنس میں ہوں گے، ایڈمنسٹریشن پوزیشنس میں ہوں گے. اور جو پاپولیشن ہے آئی تھنک اٹ ول بی اراؤنڈ 1.6-1.7 ملین پاکستانی. یہ ایک پریڈکشن ہے لیکن ٹرو پکچر تو ظاہری بات ہے جب وہ سامنے آئے گی. اچھا چلے اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے. یہ بتائیے کہ طریقہ کار یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یقینی طور پہ کووڈ کا ماحول ہے، اور اس حوالے سے بھی کیا کچھ خصوصی تیاریاں کی گئی ہیں اس تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ آن لائن تو کیا جا رہا ہے لیکن یقینی طور پہ ہر انسان تو آن لائن اس کی ریچ میں نہیں ہوتا. تو ان دونوں چیزوں کو بتائیے گا کہ کس طرح سے جو لوگ آن لائن فارم فل نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا سپورٹ سروسز ہیں، اور پھر کس طرح سے یہ کووڈ کے پورے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کیے گئے ہیں. جو سپورٹ ہے اویلیبل اکراس انگلینڈ اور ویلز وہ یہ ہے کہ سینسس سپورٹ سینٹرز اسٹریٹجیکلی وہ انہوں نے کھولیں اکراس انگلینڈ ویلز. یہاں پہ 49 ڈفرینٹ لینگویجز ٹرانسلیٹ ہوئیں گے جیسے جن کو انگلش نہیں آتی، اور آپ کو اگر فارم فل کرنے کے لیے ہیلپ چاہیے وہ آپ کو ہیلپ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے. مگر ود دا ایور چینجنگ لینڈسکیپ جو کووڈ کا ہے اس وقت، تو یہ فلی PPE کمپلائنٹ ود کووڈ گائیڈ لائنس ساری آپریشن ہوگی، اور یہ سینسس سپورٹ سینٹرز ادھر ہی آپریٹ کریں گے ویئر اٹس سیف ٹو ڈو سو. جو ONS کا فل اسٹاف ہے وہ کافی لینتھی اور وہ گائیڈ لائنس کے تھرو پریکٹسز کووڈ کی کر لی ہیں.
ہاں، اور لیکن کیا اس میں کچھ اس طرح کا بھی سٹیپ انوالو ہے کہ اگر لوگوں کے گھروں میں بھی جانا پڑا، جیسے ڈور نوک کر کے وہاں تک پہنچیں گے، تو کیا یہ سٹیپ انوالو ہوگا یا بالکل اس دفعہ کانٹیکٹ لیس ہے؟ جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ صرف ڈور ناکنگ تب کریں گے کہ آفٹر سرٹن ٹائم اگر آپ نے اپنا وہ فارم فل نہیں کیا تو آپ کو سپورٹ دینے کے لیے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور گائیڈنس دینے کے لیے، کیونکہ انفارچونیٹلی 1000 پاؤنڈ فائن ہے اگر ہاؤس ہولڈ یہ سینسس کمپلیٹ نہ کرے. مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم فائنس کریں لوگوں کو، اس کا یہ ہے ان کو سپورٹ دے سکیں، ان کو ہیلپ کر سکیں. مگر کوئی فیلڈ آفیسر کسی کے پراپرٹی کو انٹر نہیں کر سکتا. وہ رائٹ انفارمیشن دیں گے، بائی اسٹیپنگ آؤٹ سائڈ وہ باہر رہ کے گائیڈنس دیں گے اور فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ کیوں اس طرح سچویشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروسیس شروع ہوگا یہ کتنے دن تک جاری رہے گا؟ مطلب جو آن لائن فارم کرنے کی آپ کو کوئی ڈیڈ لائن دی جائے گی ہاؤس ہولڈس کو کہ آپ نے اتنے دنوں کے اندر یہ فارم آن لائن جو ہے یہ کمپلیشن کرنی ہے؟ یہ جو فارمز ہیں یہ آپ اپنا فل کر سکتے ہیں فرام جیسے ہی آپ کو انویٹیشن لیٹر ملے، وہ جو 1 مارچ کے بعد تھرو دا پوسٹ آئیں گے. مگر یوزلی 4 to 6 ویک گائیڈ لائن ہوتی ہے. اس کے بعد فیلڈ آفیسرس فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اگر یہ فل نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، واٹس دا پرابلم، تو وہ آن دا فیلڈ جا کے وہ پتہ کریں گے. جی اچھا، یہ جو 21 مارچ کی ایک ڈیٹ دی جا رہی ہے، تو 21 مارچ کو یعنی کہ آغاز ہوگا اس کا، یا 21 مارچ کو اس سے پہلے آغاز ہو جائے گا؟ یہ تھوڑا سا پروسیس بتائیے گا. ہر گھر کو ایک لیٹر ملے گا تھرو دا پوسٹ، اس میں یونیک ایکسیس کوڈ 21 کو ملے گا یا اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے؟ سوری 1 مارچ کے بعد کسی بھی، کیونکہ ود رائل میل تھوڑی سی ایشوز پوسٹز میں، تو 1 مارچ کے بعد وہ لیٹر جانا شروع ہو جائیں گے. جی تو آپ اسی وقت کر سکتے ہیں. مگر جو 21 مارچ ہے اس ایکچولی سنڈے ہے، تو سنڈے ہوتا ہے آپ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کے بس اسپیئر ٹائم ہوتا ہے. سو اٹس اے گریٹ ڈے اور ایک نیشن کی اسپرٹ بھی ہوتی ہے، لیٹس گیٹ دا سینسس فارم فلڈ ان. تو وہ تھوڑا سا اس لیے 21 مارچ انہوں نے رکھا ہے. جی اچھا، یہ تھوڑا سا آپ نے اس کا ذکر تو کیا کہ اگر کوئی فرد اس کو نہیں کرتا تو اس کے اوپر فائن بھی ہے. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فل کرنا ہر کسی پہ لازم ہے، یہ ایک کسی فرد کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو وہ ریفیوز کر سکتا ہے. کہ اگر ڈاکٹر اس کو فلو جیب کا کہتا ہے تو وہ بعضوں کو ریفیوز کر سکتا ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کو ریفیوز کرنے کی آپشن نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری. یہ ایکچولی لیگل اوبلیگیشن ہے. 1920 میں یہ ایک لا پاس ہوا تھا کہ یو ہیو ٹو فل یور سینسس فارم، اور سینسس ایز اے ONS انہوں نے فل سپورٹ دی ہے کمیونٹیز کو. اور یہ پارٹ آف مائی رول ایز اے کمیونٹی انگیجمنٹ مینیجر، وہ ان کو ایڈریس کر سکے اور ہماری جو ٹیم ہے اس کو اس کے ساتھ ہم مینیج کر سکیں کہ وائی کہ جو اگر رسپانس ریٹ نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا، اور اس کو ہم ریکٹیفائی کر سکیں. اچھا، یہ رسپانس ریٹ تو پتہ چلے گا جب ایک دفعہ چلے جائیں گے سینسس کے لیے، جو فارمز ہیں وہ ڈسپیچ ہو جائیں گے، لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ابھی اس سے پہلے کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ابھی بھی کچھ کام ہو رہا ہے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، لوگوں تک اس کی امپورٹنس؟ جیسے ہم بھی یہاں پہ ایک پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، تو آپ کی ٹیم اس حوالے سے کیا سرگرمیاں سر انجام دے رہی ہے؟ فار ایگزامپل میری جو ٹیم ہے وہ مسجد میں وہ پروموشن ہو رہی ہے، ریلیونٹ مٹیریل دے رہے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں، اردو، بنگالی، گجراتی، پنجابی، جو بھی ریلیونٹ ہم جس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم گراس روٹ لیول ورک کر رہے ہیں اور ڈسکور کر رہے ہیں کیا ایشوز ہیں. فار ایگزامپل ٹرسٹ کا ایشو ہو سکتا ہے تو ان کو ہم ری ایشور کر رہے ہیں کہ ہماری کیا پلانس ان پلیس ہے. تو اٹ کوڈ بی ڈفرینٹ ویریس ایشوز. تو ان سارے ایشوز کو ہم ایوری ایشو کو ایز انڈیویجول ہم دیکھتے ہیں، اس کو پھر انالائز کر کے پھر اس کا بیسٹ جو سولوشن ہوتا ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں ٹو کمیونٹی. جہاں صاحب ابھی آپ کیسا رسپانس، جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کیسا رسپانس ملا لوگوں سے؟ لوگ آپ کے خیال میں ویلکمنگ ہیں، اور جب آپ لوگ فارمز ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ اس کو اپنی مرضی سے اور وہ بالکل آزادی کے ساتھ اس کو فل کریں گے آپ کے خیال میں، یا ابھی کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی ایسے ہیں جو تھوڑے سے شکوک و شبہات کے رکھ رہے ہیں؟ جی آئی مین آئیڈیلی یہ جو ڈیجیٹل فرسٹ سینسس ہے تو دا کوئکسٹ اور ایزیسٹ وے اس کا یہی ہے کہ آپ ڈیجیٹلی کا فل کر لیں. ڈپینڈنگ آن ہاؤس ہولڈ اٹ کین ٹیک 15 to 20 minutes آن ایوریج. مگر آپ کو پیپر کاپی بھی مل سکتی ہے، اور مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیپر کاپی میں آپ کو ایوری سنگل کویشچن پڑھنا پڑتا ہے، ویئرز ڈیجیٹل میں وہ کویشچن اسکپ ہو جاتے ہیں جو آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ ہماری اس میں ہے. جی تھینک یو ویری مچ.
سید مصطفیٰ صاحب، ہم بس اپنے سیگمنٹ کے بالکل اختتام پہ ہیں، تو کمیونٹی کو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کس طرح ان کو مزید اس حوالے سے انشور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ بھی کریں اور اس میں پوری طرح سے حصہ لیں، تاکہ جو آئندہ آنے والے وقتوں میں جب کسی بھی حوالے سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہو تو ہماری کمیونٹی کا، خاص طور پہ اردو بولنے والی اور ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی کا پوری طرح سے اس میں بھی اس سے موجود ہو؟ میرے خیال میں ہمارے خاص طور پہ مسلم کمیونٹیز کے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے مسجدوں کی صورت میں. ان کو انوالو کرنا چاہیے. جن لوگوں کے جو مسجدوں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، ان کے اثر و رسوخ ہوتے ہیں، ان کو انگیج کرنا چاہیے. اور ان خاص طور پہ جو پبلک جو آتی ہے ان کو مسجدوں کے ذریعے جو ہے جو لوگ آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے فیملیز پہ بھی اثر و رسوخ کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں جا کے اور اپنے جو زیر اثر لوگ ہیں ان کو اس بات کی سے آگاہی دیں کہ یہ سینسس کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس کے نہ ہونے سے اور غلط انفارمیشن دینے کی صورت میں جو نقصان ہے وہ کس کا ہے اور آپ کیا کیا نقصان اس سے اٹھا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگوں میں اویئرنیس ہو تو لوگ جو ہے اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور یہ کام جلد سے جلد کریں. جی تھینک یو ویری مچ سید مصطفیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے اس حوالے سے گفتگو بھی کی، آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہی بھی دی. جہاں زیب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، تفصیل سے جو پورا پروسیس ہے وہ آپ نے بیان بھی کیا اور اس حوالے سے جو ٹیکنیکل حوالے سے بھی آپ نے ہماری آگاہی کی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پروگرام کا یہ جو حصہ ہے ابھی ہم بالکل بریک کی جانب جائیں گے. ہم نے اس میں ڈسکس کیا یہاں پہ سینسس ہو رہا ہے یو کے میں، انگلینڈ میں اور ویلز میں، خاص طور پہ 21 مارچ سے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اہم معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سگنیچر ٹاک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی. پاکستان میں جو گزشتہ ہفتہ تھا اس میں ضمنی انتخابات ہوئے، قومی اسمبلی کی سیٹوں پر بھی، صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر بھی. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. جو زیادہ تر سیٹیں تھیں وہاں پر اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے افراد یا جماعتیں کامیاب ہوئیں، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکثر جو سیٹیں تھیں وہ وہی تھیں جو اپوزیشن ارکان کی ہی وجہ سے خالی ہوئی تھیں اور انہوں نے دوبارہ ری گین کیا. البتہ 2 سیٹیں ایسی ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے. ایک PP 63 نوشہرہ خیبر پختونخوا میں. یہاں پر یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی، جس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ان سے چھین لیا اس ضمنی انتخاب میں. جبکہ جو دوسری سیٹ ہے اور جس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے وہ NA 75 ڈسکا. اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر شروع میں یہ اطلاعات تھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون آگے ہے، لیکن اس کے بعد ایک سینیریو یہ ڈیولپ ہوا کہ کچھ حلقوں کے نتائج آنا بالکل رک گئے اور اس کے اوپر جو بعد میں اس کے اوپر بہت چیزیں بھی آتی رہیں. اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اس پروگرام میں. بہرحال اس سیٹ کا جو نتیجہ ہے یہ روک لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور اس سیٹ کے اوپر سارا دن بہت لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہے. آپ نے یقینی طور پہ اپنی سکرینز پہ وہ مناظر دیکھے بھی ہوں گے. اس میں 2 قیمتی جانیں ہیں وہ بھی ضائع ہوئیں اس الیکشن کو جیتنے کے لیے. بہرحال یہ 2 جو سیٹیں ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. جو باقی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ جو نتائج آئے ہیں الیکشن کے یہ کیا بتا رہے ہیں. 2 طرز عمل ہیں، 2 سینیریوز کے اوپر بات کی جا سکتی ہے خاص طور پہ ان الیکشنز کے بعد. ایک جانب تو یہ کہ جو عوام ہے انہوں نے 2.5 سال بعد اپنا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سنا دیا، کیونکہ زیادہ تر سیٹوں پر جو حکومتی پارٹی کے لوگ تھے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تمام اختیار ہوتے ہوئے، تمام پاور اپنے پاس ہوتے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف نے ان میں ایک جگہ کے علاوہ مداخلت بہت زیادہ نہیں کی، جس کی وجہ سے جو ان کی پارٹی کے امیدوار تھے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ان الیکشنز کے حوالے سے جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے. اور اس تمام میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں، اسکائپ کے ذریعے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید مجتبیٰ صاحب، جبکہ میر اکرام حسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں فون سے. میں ان دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ یہ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی وقت دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید مجتبیٰ صاحب، آپ سے ہی آغاز کروں گا اور جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ تاثر درست ہے جو کہا
کہا جا رہا ہے کہ سوائے ایک حملے میں ایک حلقے کے حکومتی مشینری جو ہے وہ دیگر جگہوں پہ اس نے مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ عموماً حکومتی مشینری جو ہے وہ مداخلت کرتی بھی نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو روایات ہیں اس میں مداخلت کرنے والے کچھ اور قوتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک تاثر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس مرتبہ وہ سرپرستی ان کو حاصل نہیں تھی جو کہ 2018 کے الیکشن میں ان کو حاصل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ آپ کو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسا جو ہے تابع دار ادارہ بھی آنکھیں نکالتے ہوئے نظر آ رہا ہے، آنکھیں دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ حتمی نتائج روک بھی دیے. اور جو ہے اب مجھے بتائیں اگر سرپرستی میں یہ سب کچھ کیا ہوتا تو الیکشن کمیشن کی اتنی مجال تھی کہ وہ اس کے بعد ایک بیان جاری کرتا، اسٹیٹمنٹ جاری کرتا کہ پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ایک پیج والی بات ہے وہ اب وہ نہیں رہی ہے جو 2018 میں تھی، اور اب اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ جو پس منظر میں جو مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، نیگوسیشن چل رہی ہوتی ہیں، ایسی نیگوسیشن جن کے نتیجے میں کوئی NRO لے کے لنڈن چلا جاتا ہے اور کوئی NRO لے کے بڑے آرام سے بچوں کی شادیاں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیگوسیشن کا پروسیس کنٹینیوسلی جاری ہے اور اس میں جو ہے وہ جو پل رہا ہے وہ کسی نہ ایک جانب سے دوسری جانب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، شفٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جی اچھا میر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید مصطفیٰ صاحب کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ سرپرستی نہیں کی جا رہی، لیکن ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عموماً جو پچھلے گزشتہ کچھ انتخابات ہیں ہم نے دیکھا، خاص طور پہ ضمنی انتخابات کے بارے میں تو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ تو ہے ہی حکومت کا، جو موجودہ حکومت ہوتی ہے ضمنی انتخاب اسی کا ہوتا ہے اور بس ایک پریکٹس بنی ہوئی ہے کہ انتخابات پھر بھی کروا لیے جاتے ہیں، پولنگ کروا لی جاتی ہے. تو اس تناظر میں آپ کیسے دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت ہونے کے باوجود بیشتر حلقے ہار گئی؟ یہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے آپ کی کہ لمحہ فکریہ تو ہے تحریک انصاف کے لیے، موجودہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کے لیے. میر صاحب صرف لمحہ فکریہ ہے یا شاباش بھی بنتی ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے وہ جو جن سرپرستوں کی طرف مصطفیٰ صاحب کا اشارہ تھا، اگر انہوں نے سرپرستی نہیں بھی کی تو خود انہوں نے بھی بہت زیادہ کوشش نہیں کی سوائے ایک حلقے کے کہ کسی طرح سے دھونس کے ذریعے سے نتائج بدلے جا سکیں. جہاں مصطفیٰ صاحب کو نظر آ رہا ہے نا کہ معاملہ کمزور ہے، یہ وہاں پہ ادھر وہ غیبی طاقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بات کچھ اور ہے. میں جو اصل بات ہے میں بتاتا ہوں، یہ جو اس دفعہ ضمنی الیکشن ہوئے یہ دو طرح سے لمحہ فکریہ ہے احمد شاہین صاحب جی. ایک تو دیکھیے ان کا سینیٹ الیکشن سے پہلے ایک چیز سامنے آئی جس پر ابھی بہت توجہ دینے کی ضرورت کہ آگے چل کر کیا ہوگا. دوسری چیز جو ہے یہ نام نہاد جمہوریت خیر کہہ لیں یا جو بھی ہے بہت پرانی یہ، لیکن ضمنی الیکشن میں اس کا جنازہ نکلا ہے. یعنی جمہوریت آپ نام لیتے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، کوئی بھی جماعت ہو، کینڈیڈیٹ کسی بھی جماعت کا ہو، کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن اس کے اندر اتنا جنون اور اس قدر اس کے لیے تیاری خدمت کی کم، لڑائی کی زیادہ. تو یہ کون سی جمہوریت ہے سر؟ یعنی اگر آپ ہمارے جو ادارے ہیں اسپیشلی جن کو آپ جمہوری ادارے کہتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ ٹیلر میڈ قسم کی جو جمہوریت ہے برسہ دراز سے لاگو ہے اس وقت ہمارے پاکستان پہ، جو ڈیزائن کی گئی ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی. تو بھائی اس کے جو الیکشنز ہیں وہ تینوں جماعتیں جو اس وقت ایک ہماری PTI بھی اب ایک بڑی جماعت ہے جو حکومت میں آ گئی، اس سے پہلے جو دو جماعتیں تھیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جمہوری عمل کا حصہ نہیں ہے. اس طرح سے جو کچھ ڈسکا میں ہوا اور باقی جگہوں پر بھی اس طرح سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، تو جمہوری روایات تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 PTI ہو یا اپوزیشن ہو، یہ ایک اب شروع ہو گیا ہے ان کے لیے. جہاں مصطفیٰ صاحب کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا کہ وہ انتظام خاص اسٹیبلشمنٹ نام ہے اصل، جس نے دخل نہیں دیا. دیکھیے اس دفعہ کیونکہ جو کچھ حشر ہوا پولنگ اسٹیشنز کا بڑی تعداد میں، تو وہ اسی لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا کہ ان کو پتہ چلے کہ کتنی تہذیب ہے اپنی
یعنی ہم لوگ جمہوری عوام چاہتی ہے کہ جمہوریت رہے، لیکن خود ہم کیا جمہوری انداز میں الیکشن کروا رہے ہیں؟ ہم میں کتنی تمیز ہے؟ تو میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے احمد شاہین صاحب جی کہ اوور آل یہ لمحہ فکریہ پوری جمہوریت کے لیے، صرف یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں گولیاں ایک دوسرے کو. یہ جمہوریت ہے، اور کون سی جمہوریت لڑ کر حاصل کی جائے گی؟ کیا ہوگا؟ ایک اس حکمرانی کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. جی یہ ہے اصل چیز. جی میر صاحب، آپ نے اہم امور ہیں ان کی جانب اشارہ کیا، اور ڈسکا کے حوالے سے آپ نے بات کی، یقینی طور پہ اس پہ بات کریں گے چونکہ بہت تفصیل طلب امور ہیں اس میں، اس کے اوپر میں آؤں گا. پہلے سید مصطفیٰ صاحب، نوشہرہ کے حوالے سے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹ تھی اور پھر پرویز خٹک صاحب کا وہ علاقہ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نہ بچا سکی اور نون لیگ وہاں سے بازی لے گئی؟ دیکھیں اس کے بعد جو واقعات ہوئے، اس کے بعد جو برطرفیاں ہوئی، اس سے آپ کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملا. لیاقت خٹک صاحب کو جن کو فارغ کیا گیا، اور اس کے بعد جس طرح کی ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی، انہوں نے بتایا بھی کہ میں بات بھی کرنا چاہتا تھا، یہ بھی ہونا چاہتا تھا. لیکن اس بات سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پرویز خٹک صاحب نے جب پہلے یہ بات کہا تھا کہ میں جس پارٹی کے ساتھ ہوں وہ پارٹی چڑھ جاتی ہے، اور جس پارٹی کے میں ساتھ نہ دوں وہ منہ کے بل گرتی ہے. اس وقت جو ہے بڑی لے دے شروع ہوئی، پرویز خٹک صاحب کو لان تان بھی کیا گیا، اور ایک پرویز خٹک صاحب کو معافی بھی مانگنا پڑی. لیکن ایک بات تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بات پرویز خٹک صاحب نے کہی تھی اس پہ انہوں نے عمل کر کے بھی دکھا دیا. اور یہ بات واضح ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں، انہوں نے ان کی ذمہ داری تھی کیونکہ ان کا حلقہ تھا یہ، انہوں نے وہ چیز نہیں دکھائی، اور انہوں نے خانہ وہی کام کیا جو ایاز صادق کے الیکشن کے موقع پہ حمزہ شہباز شریف کی پارٹی نے کیا تھا، اور جس طریقے سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہلوائی گئی تھی مسلم لیگ کی، اور اس قومی اسمبلی کا حلقہ جیت گیا تھا، ایاز صادق صاحب جیت گئے تھے، اسی طرح کی کارروائی ہوئی ہے. اور یہ ان کے حلقے میں جو ہے، ان کے اس میں جو ہے حکومتی پارٹی کی جانب سے جو اختلافات ہیں وہ بڑے کھل کے سامنے آئے. جی میر صاحب، یقینی طور پہ سید مصطفیٰ صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور اس جانب اب تو خود چونکہ پی ٹی آئی نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا، جیسے یہ لیاقت خٹک صاحب کو ہٹایا گیا ان کے عہدے سے، ان کی وزارت ان سے واپس لے لی گئی، تو اس سے تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات بہرحال موجود ہیں اور بہت واضح طور پر موجود ہیں. تو آپ کیا کہیں گے، کیا وجوہات ہیں ان کی؟ یہ سیٹوں کی تقسیم یا کوئی نظریاتی معاملہ بھی نظر آتا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے مجھے بھی احساس ہو اس بات کا کہ کسی زمانے میں نے بھی کنٹینر پہ کھڑے عمران خان صاحب کو جب آیات پڑھتے دیکھا، اور میں بھی بہت ان سے امپریس ہوا، اور میں نے بھی کئی حد تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کی انہوں نے، اور میں اس چیز پر بہت ان کو میں نے اپریشیٹ کیا، اور ان کو بہت حد تک اس معاملے میں ان کی حمایت کی، سپورٹ کی. لیکن اس وقت اگر میں دیکھیے میں ایک سچ بتا رہا ہوں. دیکھیے انسان کو اگر غلطی ہو تو ماننی چاہیے، اس میں کیا برائی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان، ہم میڈیا سے ایڈورٹائزمنٹ دکھا کر اگر کوئی چیز بڑی اچھی ایڈورٹ دکھا کے لوگ خریدے تو اونچی دکان پھیکا پکوان، تو کچھ صورتحال ایسی ہے بھائی کہ ہم نے نعرے سنے، ہم نے تقریریں سنی، کرپشن اور نامعلوم کیا کیا، دنیا بدل جائے گی. ہم اتنے پر امید ہو گئے کہ پاکستان بس اب جنت بننے والا ہے. لیکن یقین کیجئے کہ مہنگائی کا بھی کوئی حساب نہیں، کرپشن کا بھی کوئی حساب نہیں. یعنی لوگ جو حالت مہنگائی کی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے، غربت ہے جو ناقابل برداشت ہے. یعنی عمران خان صاحب لگتا ہے کہ صرف سو رہے ہیں، یا وہ جو تقریریں کرتے ہیں وہ بس لوگوں کو اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی غلطی کو تسلیم کریں کہ دیکھیے مجھ سے غلطی ہوئی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. میں چند لوگوں سے انتقام لینے کے لیے آیا تھا. بھائی نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا جو بھی ہو، ملک اس وقت ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آپ خدا کے واسطے پاکستان کا خیال کریں. عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم پاکستان. ان کو وہ دن اپنے یاد کریں، وہ الفاظ یاد کریں، اپنی وہ تقریریں سامنے لائیں جو انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو گئے عوام سے وعدے کیے، حلف لیے، کن میں بھر بھر کے انہوں نے جناب کتنے لاکھوں کے دعوے ہوتے تھے، چلو ہزاروں ہی صحیح، باقاعدہ نوجوانوں سے انہوں نے حلف لیے ہم کریں گے پاکستان کے لیے. وہ نوجوان ان کو نوکریاں نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. کہاں ہیں وہ نوکریاں؟
اتنے لاکھوں گھر بنائیں گے. ہمارا اب ایک ہی ان سے گزارش ہے, میں سے پاکستانی بات کرتا ہوں, ہماری صرف ان سے ایک گزارش ہے کہ پاکستان پر اب یہ رحم کر دیں, بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ مجھے پاکستان پر رحم کرنا ہے, پھر فیصلہ کریں کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں, یعنی میں تنقید نہیں ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف آ کر ٹھیک کر دے گا, یہ اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے, لیکن سیاسی جو سوچ ہوتی ہے اس کو پیدا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام میں بے شمار سب پاکستانی ہیں, وہ اپوزیشن میں ہے, وہ پیپلز پارٹی میں ہے, وہ نون لیگ میں ہے, وہ پی ٹی آئی میں ہے, وہ پاکستانی ہے. تو آپ اس سے اتنی بھی نفرت نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ اس سے وہ کوئی غیر ملک یا کہیں باہر سے ہندوستان سے تو نہیں آیا, وہ پاکستانی ہے, اس کے مسائل کو سمجھیں. اگر اس نے نون لیگ کو ووٹ دیا یا کوئی تو ہے تو وہ پاکستانی نا, اس کی پریشانیاں آپ کی پریشانیاں ہیں, آپ وزیر اعظم پاکستان ہے. یہ بہت زیادہ تدبر اس کی ضرورت ہے. جو اس وقت احمد شاہین صاحب, سخت پاکستانی قوم پریشان ہے, جو حقیقت ہے. کراچی سے لے کے خیبر تک کرپشن آسمانوں پر جا رہی ہے. اگر آپ یقین نہیں کرتے تو آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں, آپ خود عمران خان بھیس بدل کے چلے جائیں یا کسی اپنے ایلچی کو بھیجیں. یہ جتنے جھوٹے بٹھائے انہوں نے میڈیا پر, یہ جا کر دیکھیں ہر دفتر کے اندر کس طرح رشوت چل رہی ہے, کس انداز میں رشوت کو ڈفرنٹ جی میر کے صاحب نام دیے جائے. یہ صورتحال بہت خوفناک ہے, اس کو کنٹرول کریں. اور اسی صورتحال کی وجہ سے ہی غالباً جو 2.5 سال بعد ہی عوام مایوس ہوتی دکھائی دے رہی ہے. انہوں نے الیکشن میں اپنا فیصلہ سنا بھی دیا. اب بہرحال اسی حوالے سے مزید باتیں کریں گے, جو ضمنی انتخابات کے حوالے سے مزید اس کے پہلو ہیں اس کو دیکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شریک کرتے ہیں. السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. احمد شاہین صاحب, یہ تو آپ جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے ممبر یا سینٹ کے ممبر وہ کبھی بھی پاکستان کو قابل لوگ نہیں ملے, کبھی بھی دیانتدار لوگ نہیں ملے. یہ لوگ پیسہ دے کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ تمام بیمار لوگ, بڑی بڑی بیماریاں ان کو لگی ہوتی ہیں, یہ پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے اپنا پورا علاج کروانے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کروڑوں روپے لگا کے اپنی ٹانگیں, دل, گردے اور سر جو ہے اس کو ٹھیک کروائیں. تو پاکستان کے اندر یہ قانون ہونا چاہیے کہ جو کرپشن کرے اس کو پھانسی دو, اور جو بیمار ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر آنے نہ دو. یہ ایک ایسا قانون ہے جو دنیا میں ہے, لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے, جتنے پرائم منسٹر, جتنے گورنر, جتنے صدر لگے, سب بیمار لوگ, اور پاکستان سے کھربوں روپے کھا گئے اپنے علاج کے اوپر. تو یہ جو ابھی لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ, وہ ان کو جانے سے پہلے یہ کون کرے گا, قانون بنائے گا جیسے دنیا میں کوئی بیمار آدمی جن کو سخت, نواز شریف ہزاروں بیماریاں. بہت شکریہ, آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. سید مصطفیٰ صاحب, آپ سے پوچھنا, اچھا ہم کچھ کالز لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا. ایک بہت اہم سوال ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام, کیسے بجان ٹھیک ٹھاک؟ جی. اچھا, یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے بجان, سب ٹھیک ٹھاک ہے انشاءاللہ. یہ بندہ جو بولتے ہیں کہ بہت تکلیف ہے لوگوں کو, ادھر بیٹھے ہیں آرام سے فون میں کھاتے ہیں, اور ادھر کوئی تکلیف نہیں ہے. اور چور لوگ جو ہے نا, چور لوگوں کو وجہ سے جو ہے نا سب کچھ برباد ہے, جو 70 سال سے بربادی کی ہے ان لوگوں نے, اس وجہ سے برباد ہے. ہاں, اس لیے 2.5 سال میں اس نے برباد نہیں کیے ہے. 2.5 سال میں گھر نہیں بنا سکتے بندہ, ایک گھر نہیں بنا سکتا ہے, تو ملک کیسا ٹھیک کرے گا کوئی, سمجھ گئے نا. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر موجود ہیں, ان کو بھی شریک کر لیتے ہیں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. یہ جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے, سپریم کورٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاسی کیس نہیں لیتے اور سیاسی فیصلے نہیں کرتے, اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ سیاستدانوں کو کون کٹہرے میں کھڑا کرے گا, اور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اور پھر جو سیاستدان ہیں اگر وہ ان کے فیصلے جو ہیں ان کی جیبوں سے ہوں گے, تو پھر آپ پاکستان مرد آباد اور سیاستدان زندہ باد کے نعرے لگوائیں پاکستان میں. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا. اچھا سید مصطفیٰ صاحب, واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. خاص طور پہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے, اور جو اس کے ریزلٹس کیا بتا رہے ہیں.
ہم نے دیکھا مختلف، یہ صرف جمعے والے دن ہی انتخابات نہیں ہوئے، اس سے قبل بھی ہوئے، سندھ میں انتخابات ہوئے، بلوچستان میں ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ جمعے کو پنجاب اور KPK میں تھے. تو تقریباً تمام جہاں حلقے جہاں پر بھی اپوزیشن کے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، نون لیگ سے رکھنے والے افراد ہوں، وہ کامیاب ہوئے. تو اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی گئی اور تمام اس کو بالکل مان بھی لیا گیا، اس کے رزلٹس بھی سامنے آ گئے. لیکن جہاں پر PTI جیت رہی تھی یہ ڈسکا کے حوالے سے اور بظاہر جیت رہی تھی، اس کی جو وجوہات ہیں اس کے بعد پھر وہ بھی سامنے آئیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن پھر نون لیگ نے بہت شدت کے ساتھ اور پوری PDM نے حکومت کے اوپر بھی، حکومتی اداروں کے اوپر بھی اور اس حوالے سے گفتگو کرنے شروع کر دی. تو یہ بلیک میلنگ نہیں ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ خود کامیاب ہو رہے ہوں تو اس کو آپ اپریشیٹ بھی کریں، اس کے اوپر آپ کھل کے جشن بھی منائیں، لیکن جیسے ہی دیکھیں کہ حکومت کسی حلقے میں آگے ہے تو آپ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے آگے آ جائیں اور اس کے اوپر گفتگو شروع کر دیں اور وہ پورے پروسیس کو مشکوک بنا دیں. نہیں احمد شاہین صاحب، PTI کہاں جیت رہی تھی ڈسکا میں؟ ادھر تو پہلے جو ہے برتری PDM کی تھی، اس کے بعد وہ جو 23 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہوئے ہیں دھند کی وجہ سے، اور اس کے بعد صبح کو کھٹے ہو کر آئے ہیں، بازیاب ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک دم رزلٹ چینج ہو گیا سارا کا سارا. تو اس بنیاد پہ اس طرح کی کسی بھی حلقے میں جو ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر جو متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ تو آواز بلند کرتا ہے. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ڈسکا کے انتخابات سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے نوشیرہ کے مقابلے میں بھی اور دوسری جگہوں کے مقابلے میں بھی. دیکھیں اس انتخاب میں جو سب سے بڑی کامیاب پارٹی سامنے نظر آئی ہے پنجاب میں جو ضمنی انتخاب ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف نظر آئی ہے. دیکھیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں ایک اہم ووٹ سینٹ کے الیکشن میں ختم ہو گیا. وہ ووٹ جو کہ یقینی طور پہ PDM کا تھا، جو کہ سینٹ الیکشن میں استعمال ہونا تھا، کتنے سالوں سے جو ہے PDM کا حلقہ تھا، وہ ووٹ ان سے لے لیا گیا. پنجاب میں اس وقت ایک ووٹ کی اہمیت ہے صوبائی اسمبلی کے اراکین کی، جو کہ سب سے زیادہ اہمیت ہے. منڈیاں لگی ہوئی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، اربوں کروڑوں روپے کی منڈیاں لگ رہی ہیں. ایسے میں ایک شخص جو ہے وہ بغیر کسی تک و دو کے نکل جائے تو وہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے تحریک انصاف. جی اسی حوالے سے میر اکرام صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا. میر صاحب، یہ جو معاملہ آیا اور اب اس حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات آ چکی ہیں سامنے، اور الیکشن کمیشن نے بھی خود ایک پریس ریلیز ایک بہت جاندار اور اس میں باقاعدہ طور پہ کچھ اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس حوالے سے گفتگو بھی کی گئی ہے. اور اس میں کہا گیا کہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے یہ گم ہو گئے، ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر صبح 6 بجے وہ اپنے تھیلوں کے ساتھ واپس آئے. تو یہ پورا سینیریو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اور کون اس کے پیچھے لگتا ہے؟ اتنی ناقص پلاننگ کس کی ہو سکتی ہے؟ اچھا، آپ نے ساری بات کر کے سوال میرے پہ ڈال دیا. یعنی بندے غائب ہو گئے پھر آ گئے، پلاننگ کس نے کی؟ احمد شاہین صاحب یقین کیجئے کہ آپ کو مجھے آج بہت مطلب داد دینی پڑے گی. بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آپ نے میرے اوپر بال پھینکی ہے. بھائی یہ کس نے غائب کی ہے؟ یعنی بندے کیسے غائب ہو گئے؟ ایسا یہ بہت عجیب سی بات ہے. دیکھیے وہاں پر باقاعدہ مرڈر ہوئے، باقاعدہ وہاں پہ بہت صورتحال خراب ہوئی، اور اس صورت میں اگر لوگوں کا ڈر جانا، خوف و ہراس پھیل جانا، اور وہ یہ پرانی بڑے یعنی یہ انداز بن گیا ہے کہ جب الیکشن ہو تو خوف و ہراس پھیلا دو اور خوف کا الیکشن کراؤ. سر میں اگین جو حکومتی پارٹی ہے اس کو قصوروار ٹھہراؤں گا کہ آپ اسی نظام کو لے کر چل رہے ہیں کہ جس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں پیکج میں، کہ عوام کے لیے نہیں اپنی طاقت کے لیے لڑو. تو بھائی یہ نعرے لگے تھے کہ ہم نظام بدلیں گے، ہم نظام بدلیں گے. تو جو یہ نظام اب بدلنے کا ٹائم آیا ہے کہ وہ نظام لے آؤ جو یہ پاکستانی قوم جس میں ایڈجسٹ ہو جائے. یہ جمہوریت بھی تو اصلی نہیں ہے احمد شاہین صاحب، یہ جمہوریت بھی اصلی نہیں ہے. جس جمہوریت میں آپ الیکشن کروا رہے ہیں، آپ الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، مجتبیٰ صاحب لگاتے ہیں کہ جی اس میں کوئی خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے. بھائی میرے کو اس نظام کو ایسا کر دو کہ جس میں عوام ایڈجسٹ ہو اور کوئی مخلوق دخل ہی نہ دے، سارے طریقے کار کے ہوں. کیونکہ اگر انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کو اپنی مرضی کے لگوانے اپنے پولنگ اسٹیشنز پر، اور پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ سسٹم کے تحت پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کے کہ کون سے کہاں ہوں گے، کس حلقے میں کیسے مینیج ہوں گے، یہ ان کی سیکشن ہی علیحدہ ہے جس کو یہ ڈیل کرتے ہیں. میر صاحب دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں، ہم نے دیکھے باقی جو الیکشن ہوئے دیگر جگہوں پہ وہاں سے ایسی شکایت نہیں آئی،
لیکن ڈسکا میں اس حوالے سے بات بھی سامنے آئی. اور تو آپ کے خیال میں کیا مطلب کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ مداخلت نہیں کرے گی, لیکن ایک حلقے میں وہاں کی مقامی قیادت بھی ہو سکتا ہے یا ان کو جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کریں گے اور پھر ان سے وہ بھرپور انداز سے پلاننگ نہ ہو پائی, یا اگر باقی ساری جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہو گئی اور انہوں نے مداخلت نہیں کی, تو یہاں ڈسکا میں اتنا زیادہ ایشو کیوں بنایا گیا؟ دیکھیے یہ اصولاً تو شکست حکومتی پارٹی کو ہر جگہ ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے پرفارمنس کچھ نہیں دی, عوام بدزن ہوئی ہے, جو تو سچ بات. باقی رہا مسئلہ ان کا ڈسکا کا, تو دیکھیے وہاں پہ اتنی اگر آپ ہار رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کسی بھی کینڈیڈیٹ کو, اگر وہ پی ٹی آئی کے تھے, تو اس میں اتنا جنون دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا کیا آپ کو, آپ کی حکومت ہے اور آپ وہاں اس قدر خوفناک صورتحال پیدا کر دیں. تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے, سیدھی سی بات ہے کہ جس قانون کا احترام نہیں کیا, آپ اپنی طاقت کے جنون میں رہے کہ ہم بھائی حکومتی پارٹی ہے, تو یہ رزلٹ, یہ جو ڈسکا کا اثر ہوا ہے, یہ بیسیکلی ان کی اپنی حکومتی پارٹی کا جو ایک جنون تھا اپنی طاقت کا, اس کا رزلٹ ہے, اور کوئی مقصد نہیں. جو اپوزیشن ہے وہ تو اسٹرانگ تھی, اور یہ اگر ہار جاتے عزت سے تو اچھے رہتے, لیکن جو کچھ انہوں نے ڈسکا میں کیا صرف اپنی اس کو مٹانے کے لیے کہ تو بالکل ہی یہ اتنا برا یقینی طور پہ وہ قابل مذمت بھی ہے. وہاں پہ فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے. اور بتا دوں آپ کو کہ ڈسکا میں جس طریقے سے یہ کارروائی کی گئی ہے, پریزائڈنگ افسروں کو غائب ہو جانا, تھیلوں سمیت ٹھپے لگنا اور چینج ہو جانا, یہ وہی روایتی طریقہ کار ہے جو اس سے پہلے بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں. جب میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتا ہوں, وہ بڑی ٹیکنیک اور پولیٹیکل الیکشن انجینئرنگ کا ذکر کرتا ہوں, تو وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ طریقہ کار تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی ایسی شکایت نہیں آئی تھی کہ ٹھپے لگے, پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے, وہ سیدھا فارم 45 میں تبدیل ہو گیا تھا معاملہ. تو یہ بالکل وہی روایتی انداز میں کیا گیا ہے, 2018 سے مختلف قسم کا طریقہ کار تھا. جی اچھا سید مصطفیٰ صاحب, بالکل ہمیں ابھی چونکہ پروگرام کے آخر میں ہیں اور گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ابھی ضمنی انتخابات کے نتائج آئے, اس کو آئندہ آنے والے الیکشن کے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کے اوپر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ پی ٹی آئی عوام کا موڈ سمجھے گی یا کچھ فیس سیونگ کے لیے کچھ کام کرے گی, یا اسی طرح سے اپنے اگلے 2.5 سال بھی پورے کرے گی؟ احمد شاہین صاحب, میں آپ سے سوال کی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. یہ سوال آپ نے کس حوالے سے پوچھا ہے, انتخابی نتائج کے حوالے سے پوچھا ہے یا اس کے بعد آنے والے واقعات کے حوالے سے پوچھا ہے؟ انتخابی نتائج جس طرح سے آئے ہیں, جو حلقے تھے جہاں پہ پی ٹی آئی نہیں جیت پائی, تو پھر اس کا تو پھر یہی سوال دے سکتا ہوں کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتا. سوال سارے غلط ہے, جواب کیا دیتا؟ آپ نے سوال ہی غلط پوچھا ہے. کیا پاکستان میں رائے دہی کی بنیاد پہ, ووٹنگ کے بنیاد پہ اور عوامی موڈ کے بنیاد پہ آئندہ آنے والے الیکشنز کا فیصلہ ہوتا ہے؟ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. جہاں پہ الیکشن, جہاں پہ پریزائڈنگ افسر انتخابی علاقوں میں دھند چھا جاتی ہے, پریزائڈنگ افسر غائب ہو جاتے ہیں, فارم 45 تبدیل ہو جاتے ہیں, وہاں پہ عوامی موڈ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. مصطفیٰ صاحب, ایک حلقے کے اوپر اتنا زیادہ آہوزاری کرنا, شور مچانا, دھند آ گئی, ساری چیزیں جو باقی جگہوں پہ جہاں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے, یا نوشہرہ میں جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے, JUI جیتی ہے بلوچستان میں, تو وہاں پہ تو کوئی دھند نہیں آئی, وہاں پہ تو کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی گئی, وہاں کے افراد تو لاپتہ نہیں ہوئے. لیکن ایک حلقے کو بنیاد بنا کے پورے عمل کو مشکوک بنا دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ احمد شاہین صاحب, جو عام انتخابات ہوں گے وہ اس تناظر میں نہیں ہوں گے, اس پس منظر میں نہیں ہوں گے کہ ایک حلقے کو دیکھنا ہے, یہ چند ایک حلقوں کا معاملہ ہے. عام انتخابات میں وہی طریقہ کار ہوگا جو 2018 کے انتخابات میں ہوا, جو 2013 کے انتخابات میں ہوا, جو 2008 کے انتخابات میں ہوا, جو اس سے پہلے 98, 96, 90 کی دہائی میں ہونے والے انتخابات میں ہوتا رہا. آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, جو 1971 کے بعد جو 19 والے انتخابات میں ہوئی ہوا, جس میں ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تھے اور بعد میں اس کی ابھی تک جو ہے اس کے بارے میں انکشافات ہو رہے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں پاکستان کے انتخابات جو ہے عوامی رائے دہی اور عوامی امنگوں کے مطابق ہوتے ہیں. کیا عوام جو اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں. پاکستان میں الیکشن انجینئرنگ ہوتی ہے, جس سے پہلے ہم دھاندلی کہتے تھے, بعد میں انجینئرنگ میں تبدیل ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوامی رائے دہی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے جو جنرل الیکشن کو ضمنی الیکشن سے نہ کمپیریزن کرے. جنرل الیکشن میں
ایک باقاعدہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک پلاننگ ہوتی ہے, اور اس میں انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ کس کو لے کر آنا ہے, کس پارٹی کو لے کے آنا ہے. اس سے پہلے ایک میڈیا کمپین شروع کر دی جاتی ہے, جن اسٹیبلشمنٹ نے جن لوگوں کو لانا ہوتا ہے ان کے بارے میں ان کو پروموٹ کیا. جی مصطفیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے تفصیل سے اس حوالے سے آگاہی دی. ناظرین یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک جس میں ہم نے مختلف حوالوں سے بات کی. امید ہے آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.